सेब से बड़ा है, अनार से छोटा है, शहद से ज्यादा मीठा है, दूध से ज्यादा सफेद है, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। ये फल मिलेगा किसे, खाएगा कौन, इस नेमत से लुत्फ अंदोज कौन होगा? मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ला याकुलु मिन्हा इल्ला मन अक्थर मिन सलाति अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इरशाद फरमाते हैं, यज़िमु शान बिमिस्लो बेमिसाल फल हर एक जन्नती नहीं खाएगा, बल्कि खाएगा वो जो दुनिया में कसरत के साथ मुस्तफा करीम पर दुरूद व सलाम पढ़ेगा। इस रिवायत को सुनने के बाद सबसे पहली जो बात समझ में आती है वो ये है कि दुरूद पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा। दूसरी बात, जन्नत में भी जाएगा और उससे प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा। प्रोटोकॉल क्या होगा? कैसे जन्नत की वो नेमत खिलाई जाएगी जो किसी और को नहीं खिलाई जाएगी। फिर क्या इरादा है, आज नियत ना कर ले, इंशाअल्लाह कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। फिर अभी से इसका आगाज करते हैं। कम से कम इतनी आवाज होनी चाहिए कि वहां से गुजरने वाले और यहाँ रहने वाले सबको पता चल जाए कि इस महफिल में आकर बैठने वाला बच्चा हो या बड़ा, दुनिया का दीवाना नहीं, मुस्तफा करीम का दीवाना। बड़े बाबा से बुलंद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतन लिल आलमीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मैं आप हजरत कुछ नहीं, हम कोई नहीं बता सकते। बताने वाले कौन हैं? मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, सहाबा या मुस्तफा करीम का फरमान। अच्छा, कद से मुराद क्या है? नूर से मुराद कौन सी जात है? तो यहां तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि नूर से मुराद हुआ नबीयुल मुख्तार। इस नूर से मुराद वो अजीम नूर जिसे मुस्तफा करीम जाने आलम कहा जाता है। ये है नूर से मुराद ज़ाते मुस्तफा की ज़ाते मुक़द्दसा। अब आए जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस आयते मुक़द्दसा में खूबसूरती देखें। रब ताला ने इस आयते मुक़द्दसा की इब्तिदा फरमाई लफ्ज़ कद से। अच्छा, कद जिस फेल पर दाखिल होता है तो उसका माना कर देता है तहकीक, शक को दूर करने के लिए। अच्छा, आप सारे मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, हम सारे मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह। रब ताला बगैर कद के अगर कोई जुमला इरशाद फरमाता, कोई आयत बयान फरमाता, कोई हुक्म इरशाद फरमाता तो हम नहीं मानते। सारी बातें रब का कलाम है, हम मान जाते। लेकिन क्या जरूरत पड़ी कि कद का इस्तेमाल हुआ? उलमा तो इस बात को समझ रहे होंगे, लेकिन आप भी बात को समझिएगा। कद का लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया गया? तो यहां मुफस्सिरीन फरमाते हैं, इन्ना अन्ना कद, ये सब के सब हर्फे ताकीद कहलाते हैं। ये हर्फे ताकीद जब दाखिल होते हैं तो इसका माना यह होता है कि इस कलाम में लोगों को शक था या कोई एतराज करते थे। रब ताला ने इन्ना अन्ना कद से इब्तिदा फरमाकर उस एतराज को रद्द फरमाया है। अब इस आयत में जिक्र है हुजूर की आमद का और है नूर बनकर आए। तो जब इतना सारा जिक्र है तो वो एतराज क्या था जिसको दूर फरमाया जा रहा है? आप सबकी तवज्जो चाहूंगा और फिर आप समझेंगे कुरान कितना प्यारा है। देखिए, सबसे पहली बात, एक एतराज वो था जो हुजूर के दौर में होता था कि हुजूर हैं तो सच्चे, अमीन, बहुत इज्जत और शान वाले हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से नहीं आए। अल्लाह याज़ुबिल्लाह, ये काफिर कहा करते, अल्लाह की तरफ से नहीं आए। उस दौर में ये एतराज होता था। और इस दौर में क्या एतराज होता है कि आए तो अल्लाह की तरफ से है लेकिन नूर बनकर नहीं आए। लेकिन कुर्बान जाए रब की शान और अजमत पर।
لفظ قد سے رب تعالیٰ نے دو مشہور اعتراضات کو اٹھا کر پھینک دیا اور واضح طور پر بتا دیا ہے مصطفیٰ کریم کی عظمت پر انگلی نہیں اٹھانا، اس لیے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے بھی آئے ہیں اور سراپا نور بن کر بھی آئے ہیں۔ اچھا اب یہاں پر آئیں، جاءکم، یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، جاءکم، اس پر تھوڑا غور کرنا ہے ہم سب نے۔ وہ کہتے ہیں نا میلاد کیوں مناتے ہو، میلاد کہاں سے ثابت ہے، میلاد کی تعریف کیا ہے؟ اب وہ ہمیں کیا دکھاتے ہیں، دیکھو یہ بھنگڑا ہو رہا ہے، دیکھو یہ ڈانس ہو رہا ہے، یہ تمہارا میلاد، دیکھو عورتیں آ رہی ہیں، یہ تمہارا میلاد۔ تو ہم کہنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہماری محفل میں آ کر میلاد کی تعریف سنو۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد ہر کسی اس بات کا نام نہیں ہے کہ ڈانس کیا جائے، میلاد ہر کسی چیز کا نام نہیں کہ قوالی کے ڈھول پر رقص کیا جائے، میلاد ہر کسی اس بات کا نام نہیں کہ عورتوں کو سجا دھجا کر بٹھایا جائے، بلکہ میلاد کس بات کا نام ہے؟ میلاد اس محفل کا نام ہے جس میں بیٹھ کر حضور کی آمد کا ذکر ہو، حضور کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہو، حضور کی شان و عظمت بیان کی جا رہی ہو، حضور کے معجزات بیان کیے جا رہے ہو۔ بلکہ میں آسان کر دوں کہ جس محفل میں بیٹھ کر کہا یہ جا رہا ہو کہ لوگوں کے طرح اور ہو سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کریم جیسا نہ پہلے کوئی تھا نہ بعد میں کوئی ہے۔ جس محفل میں یہ باتیں ہوں سمجھ جائیں وہ محفل میلاد ہے۔ اچھا آپ سے پوچھیں گے یہ تو آپ خود نے کہہ دیا، بتاؤ صحابہ نے منایا تھا؟ صحابہ نے جس طرح آپ کہہ رہے ہو صحابہ نے منایا تھا، بتاؤ وہ کون سا وقت تھا کہ صحابہ ذکر کرتے تھے؟ میں نے کہا مجھے وہ بتاؤ وہ وقت کون سا تھا جب صحابہ میلاد نہیں مناتے تھے۔ ہم سے پوچھو تو ہم ایک نہیں سینکڑوں حدیثیں پڑھ سکتے ہیں جب صحابہ دین سیکھ کر آپس میں بیٹھتے دین کی باتیں ہوتی اور آ کر کہتے ہیں کیا شان ہے مصطفیٰ کی۔ چلے میں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ مشکات شریف کتاب کا نام، مشکات شریف۔ اچھا لوگ ہمیں کہتے ہیں حضرت یہ جو آپ بخاری پڑھیں تو نہیں ملتی۔ میں نے کہا فرق ہے، کیا فرق ہے؟ میں نے کہا دیکھو یار جب ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے نا بخاری مسلم، جب دورہ حدیث شریف میں ہم 7 سالہ پورا کورس کر کے جب 8ویں سال دورہ حدیث شریف میں پہنچتے ہیں، انجینئر کی طرح نہیں، پورا 7 سالہ عرصہ ہوتا ہے جس میں اصول اور قوانین سکھائے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر بخاری پڑھائی جاتی ہے۔ منہ دھونے کی تمیز نہیں ہوتی اور بخاری پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابے بابا پہلے منہ دھو کر آؤ پھر بخاری پڑھو۔ اچھا پھر ہمیں کہتے ہیں حضرت ہمیں تو نہیں ملتی بخاری میں۔ میں نے کہا فرق ہے کیا؟ میں نے کہا جب تمہارے یہاں پڑھایا جاتا ہے تو جب یہ حدیثیں آتی ہیں نا حضور کی شان کی، تمہارے استاد کہتے ہیں بیٹا صفحہ پھیر دو، ہمارے مطلب کی نہیں، صفحہ پھیر تو ہمارے مطلب کی نہیں۔ اور جب ہمارے استاد پڑھاتے ہیں نا ان کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہوتا ہے بیٹا آنکھ کا بھی وضو کرو، دل کا بھی وضو کرو، وہ اس لیے کہ آج بخاری میں وہ سبق پڑھیں گے کہ پتہ چلے گا مصطفیٰ کریم کی عظمت اور شان کتنی اعلیٰ ہے۔ جو ہے تو کہیں سبحان اللہ۔ اچھا جاءکم غور کیجئے، اچھا میں بتا رہا تھا وہ روایت مشکات شریف کے اندر یاد ہے نا، صحابہ کرام علیہ رضوان تشریف فرمائے، تذکرہ کر رہے ہیں، کلام ہو رہا ہے، اتنے میں جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا پردہ ہٹتا ہے۔ کمال نہ ہو جائے آج رات ہم سوئیں اور پردہ ہٹ جائے۔
حضور وضحا والے چہرے کی طرح باہر تشریف لائے. حضور تشریف لائے, صحابہ کی مجلس میں پہنچے. فرمایا صحابہ کیا کر رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں حضور یہ ایک صحابی ہے نا, یہ کہہ رہے تھے آدم صفی اللہ ہے, یہ دوسرے کہہ رہے تھے موسیٰ کلیم اللہ ہے. اس پر بھی کہے سبحان اللہ, کہ ہم سچے نبی کے ماننے والے ہیں. سچے نبی بتاتے ہیں جس طرح ہماری عزت ہے اسی طرح سچے نبیوں کی عزت ہے. قادیانی کاڑا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں کسی کی عزت نہیں صرف ہماری کرو, کیونکہ وہ جھوٹا ہے. سچا وہ ہوتا ہے جو اپنی عزت بھی کرواتا ہے اور ساتھ سچے نبیوں کی بھی عزت کرواتا ہے. حضرات محترم, حضور نے فرمایا کیا کر رہے تھے؟ عرض کیا حضور یہ کہہ رہے تھے آدم صفی اللہ ہے, یہ کہہ رہے تھے موسیٰ کلیم اللہ ہے, یہ کہہ رہے تھے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے, یہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ روح اللہ ہے. سن ناراض نہیں ہوئے. وہ آج کل آپ نے کلپ سنا ہوگا, لال رومال پہن کر ایک بندہ کہہ رہا ہے مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں کر سکتے. میں نے کہا اتنا زور لگایا شرک کہنے پر, ذرا یہ بتا کوئی بخاری مسلم میں ہے یہ بات؟ کچھ ہے یہ بات تمہیں پتا کہیں ملا ہے؟ تم کہیں یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کا ذکر نہیں کر سکتے. اور ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں ایک نبی کا نہیں کئی انبیاء کا ذکر کر سکتے ہیں. بیٹھے ہوئے ہیں, ذکر چل رہا, تذکرہ ہو رہا. ایک نے کہا جب یہ ساری باتیں ہو گئی نا, حضور مسکرا کر ناراض نہیں ہوئے بلکہ مسکرا کر اس بات کی تصدیق فرمائی. لیکن اگلا جملہ سنیں, آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ سچی بات ہے, آدم صفی اللہ ہے, موسیٰ کلیم اللہ ہے, ابراہیم خلیل اللہ ہے, عیسیٰ روح اللہ ہے, لیکن صحابہ انا حبیب اللہ. فرمائیے سارے شان و عظمت والے ہیں لیکن دیکھو نا میں بھی اللہ کا حبیب ہوں. اگلا جملہ سنیں, فرمایا انا قائد المرسلین. فرمایا جتنے رسولوں کا تم نے نام لیا ہے سب شان والے ہیں, سب مرتبے والے ہیں, لیکن ان سارے رسولوں کا قائد اگر رب نے کسی کو بنایا ہے تو میں آمنہ کا لال ہوں. لیکن اگلا جملہ اس سے بڑا ہے, آپ نے پڑھنا بنا فخر. مجھے اس پر فخر نہیں, میں یہ بات فخریہ نہیں کہہ رہا. حالانکہ بات فخریہ ہے. بھائی ہمارے یہاں کا کوئی کونسلر بن جاتا ہے وہ فخر کرتا ہے, یہ تو قائد المرسلین سارے رسولوں کے قائد. پھر حضور فرما رہے مجھے اس پر فخر نہیں, میں یہ بات فخریہ نہیں کہہ رہا. وجہ کیا ہے؟ محدثین نے دو قول ارشاد فرمائے ہیں, توجہ رکھیے گا. سب سے پہلا قول یہ ہے, فرماتے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں یہ بات اپنی امت کو سکھائی جا رہی ہے کہ رب اگر کوئی نعمت دینا تکبر نہ کرنا, فخر نہ کرنا, اللہ کا شکر ادا کرنا. اور دوسری بات سن کر میں سمجھتا ہوں آگے والے جس طرح جھوم رہے ہیں ایسے پیچھے والے بھی جھومیں گے, اور جس طرح آگے والوں کے ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں مجھے پتا ہے پیچھے والوں کے ہاتھ بھی کھڑے ہوں گے. لیکن بات سنیں, فرمایا یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں فخر میں کیوں کروں, فخر میں کیوں کروں. فخر تو ان انبیاء رسول کو کرنا چاہیے کہ ان کا قائد کوئی اور نہیں, مجھے رب نے ان کا قائد بنایا ہے. کیا شان ہے میرا آقا. حضرات محترم یہ ہے مشکات شریف کے اندر. اچھا اب یہاں پر آئے اور آگے چلتے ہیں. جاءکم, کمال نہیں ہو گیا, 15 منٹ سے اوپر ہو گئے لیکن ہم نے ابھی قد ہی بیان کیا. ذرا سوچو نا, قد میں ایسی شان مصطفیٰ ہے, پورے قرآن میں مصطفیٰ کریم کی عظمت کا بیان کیسا ہو. حضرات محترم جاءکم, اب یہاں توجہ چاہوں گا. اللہ رب العزت نے ہماری تخلیق کا ذکر فرمایا نا قرآن میں, تو فرمایا خالق, لفظ خالق, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
हमने इंसान और जिनों को पैदा किया अपनी इबादत के लिए। जब खलक का लफ्ज इस्तेमाल हुआ तो हमारे लिए, लेकिन हुजूर की आमद का जिक्र फरमाया तो कहीं पर खालका नहीं है। तवज्जो चाहूंगा, कहीं पर खालका नहीं, कहीं जा, कहीं अरसला, कहीं बुइसा। वजह क्या है, राज क्या है? इस राज को खोला है हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह। आप फरमाते हैं खालका उसके लिए बोला जाता है जो अदम से वजूद में आए। अदम समझते हैं, पहले नहीं था अब है। खालका उसके लिए बोला जाता है जो पहले नहीं था अब है। हमारे लिए बोला गया, क्यों? पहले नहीं थे अब हुए हैं। लेकिन मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के लिए खालक का नहीं इस्तेमाल फरमाया, जहां अरसला बुइसा फरमाकर बताया है। ये ना समझना कि 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की दुनिया में विलादत हुई है, जलवा गरी हुई है तो हुजूर आज ही पैदा हुए हैं। कन्ना मसला ये समझ लो कि मुस्तफा करीम की जलवा गरी दुनिया में तो 12 रबीउल अव्वल को हुई है, लेकिन इनकी पैदाइश अल्लाह ताला ने पहले फरमा दी थी। फर्क ये है, पहले अल्लाह के पास थे, अब तुम्हारे पास आ गए हैं। अब हुआ मामला ये कि जैसे वो तकरीर करने के लिए दूसरे शहर गए ना, तो वहां पर कुछ लोग थे जो हुजूर के नूर होने का इनकार करते थे। समझ तो गए हो। अब वो जैसे ही देखा ना कि पोस्टर पर लिखा हुआ है हजरत अल्लामा साहब तशरीफ ला रहे हैं, अब लोगों से कहा यहीं पकड़ लेते हैं, अकेले होंगे, किताबें नहीं होंगी, हमारे साथ मजमा किताबों का अंबार, यहीं पकड़कर इन्हें दबा देंगे और अपने लोगों को बेवकूफ बना लेंगे कि देखो हमारे पास कितने दलाइल हैं। लेकिन वो भूल गए थे ना, हक अगर अकेला भी हो तो सब पर हावी रहता है। अब हुआ ये कि जैसे गाड़ी उस शहर में दाखिल हुई, वो दो मौलवी सामने आ गए अपने साथ मजमा लेकर। कहा जी हम आपको आगे नहीं पढ़ने देंगे। कहा बेटा जोर ना लगा, आराम से बोल, मसला क्या है बेटा बता। हमें कड़वी दवाई देने भी आती है और मीठी दवाई भी देने आती है। मसला बता बेटा, मसला क्या है? कहा हुजूर हम आपसे मुनाजरा करेंगे। तो हजरत ने कहा यहाँ हाईवे पर क्यों, चलो ना मजमे में करते हैं। कहा हजरत जी आपके पास किताबें नहीं, हमारे पास किताबें हैं। कहा बेटा हम अहमद रजा वाले हैं। तो क्या किताबों की बात करता है, हमें कुरान भी याद है, मुस्तफा करीम का फरमान भी याद है। तू बात करना शुरू कर, इंशाअल्लाह एक एक बात पर, एक एक अकीदे पर कुरान भी पढ़ेंगे, मुस्तफा करीम का फरमान भी पढ़ेंगे। जब उसका अंदाज देखा ना, कहा ये शायद हमें समझते हैं हम अकेले हैं। कहा चलो चलो वहीं चलते हैं जलसे में, हम भी अपने बंदों को लेकर आएंगे। अब वो भी मजमा लेकर आए, वहां सुन्नियों का मजमा, स्टेज पर रुके। कहा जी तकरीर बाद में होगी, पहले मुनाजरा होगा। कहा जी मुनाजरे से पहले मुनाजरे के शराइत पे होते हैं, हम करेंगे। कहा मौजूद लिखो। अब होता ये है, मेरा मौक़िफ़, मैं अपना मौक़िफ़ लिखूंगा, सामने वाले का मौक़िफ़ वो खुद लिखेगा। अब उसने क्या किया, हमारा मौक़िफ़ भी खुद लिख दिया, अपना मौक़िफ़ भी लिख दिया। अच्छा हमारा मौक़िफ़ क्या लिखा? हमारा मौक़िफ़ लिखता है अहले सुन्नत व जमात ये साबित करेंगे कि मुस्तफा करीम फरिश्तों की तरह नूर है। सुभान अल्लाह। लेकिन उसे क्या पता, हम ये नहीं कहते हुजूर फरिश्तों की तरह नूर, इसलिए कि फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम जहां रुकते हैं, मुस्तफा करीम उस सिदरतुल मुंतहा से भी ऊपर जाते हैं। उन्हें क्या पता, लेकिन उसने लिख दिया। अब जब लिखा तो हज़रत ने फरमाया बेटा मौक़िफ़ हमारा तो हम लिखेंगे ना। अपनी जबान में कहूं तो बेटा दवाई थोड़ी हिलाकर पीनी चाहिए। अब मौक़िफ़ हमारा तो हम लिखेंगे भाई, तुम कैसे लिख रहे हो? अब मौक़िफ़ लिखा उसने। अच्छा अपना लिखता है कि हम ये साबित करेंगे मुस्तफा करीम बशर हैं और ये साबित करेंगे कि फरिश्तों की तरह नूर।
علامہ صاحب نے پین لیا اور لے کر فرمایا ہمارا موقف سن. ہمارا موقف یہ ہے کہ مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں حقیقت کے اعتبار سے, لباس بشر کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے. سبحان اللہ. اچھا میں یہاں پر ایک اور مسئلہ حل کر دوں. لباس بشر کی ضروری تھی. اگر نور بن کر آتے تو کیا مذائقہ تھا کچھ؟ بشر بن کر کیوں آئے؟ میں کہتا ہوں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر حضور نور بن کر آتے نا, کسی آنکھ میں یہ ہمت نہ ہوتی کہ حضور کو دیکھ سکتے. سبحان اللہ. نور کو کیسے دیکھ سکتے؟ اور بھائی سورج جس سے روشنی لیتا ہے اس سورج کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو ذرا سوچو نا, اگر حقیقت مصطفیٰ ظاہر ہوتی تو کون ہوتا جو حضور کو دیکھ سکتا؟ سبحان اللہ. اچھا اب یہاں پر دوبارہ جب اس نے کہا نا تو کہا حضرت ہم اپنا موقف یہ لکھیں گے کہ حضور حقیقت کے اعتبار سے نور ہیں, اصل کے اعتبار سے نور ہیں, لباس سے بشر کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے ہیں. بات ہو گئی کلیئر. اس نے کہا حضرت یہ تو آپ نے غلط لکھ دیا. غلط نہیں لکھا, ہمارا موقف ہے جو لکھا ہے. سبحان اللہ. ہم نے اپنا موقف لکھا. اس نے کہا حضور اگر یہی بات ہے, بڑا آپ کو گھمنڈ ہے, چلو ہم یہ بھی مان لیتے, آپس میں کتابیں تو ہیں, ہم ہی ثابت کر دیں گے. بخاری مسلم سب ہمارے پاس موجود ہے, کتابیں تو ہوئے نہیں, ہم ثابت کر دیں گے. کہا مناظرے کے شرائط تھے, ہم یہ ثابت کریں گے حقیقت کے اعتبار سے نور لباس سے بشر کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے. بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ عقیدہ ہمارے بچوں کو یاد ہو جائے. حضرات محترم جب یہ معاملہ ہوا نا, مناظرے کی ٹیبل لگ گئی, سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے. اب اپنے خادم سے ہمارے سنی عالم نے فرمایا جاؤ ذرا کتاب لے کر آؤ. سبحان اللہ. جاؤ کتاب لے کر آؤ. اب وہ گئے گاڑی میں, گاڑی سے لے کر آئے کتاب. کتاب تھی ایک, سبحان اللہ. اور وہ بھی ہماری نہیں ان کی. سبحان اللہ. نام تھا نشر الطیب, لکھنے والے ان کے حکیم امت اشرف تھانوی ان کے. ہم کو فرقہ واریت نہیں کر رہے, بات سمجھا رہے. حضرات محترم اب جب ان کی کتاب آئی تو دیکھا, پہلے ہی گھبرا گئے. سبحان اللہ. کر لو بھائی, کتاب بھی ہماری اور ہمارے اوپر استعمال. اب جیسے وہ کتاب آئی آپ نے فرمایا بتاؤ کون سب سے پہلے بولے گا؟ کہا حضور آپ ہی بول دیجیے. اب کہا یہ بتاؤ یہ کتاب کس کی ہے؟ اس نے کہا ہماری ہے. کہا لکھنے والے کون ہیں؟ کہا ہمارے بزرگ ہیں. کہا تو جو لکھا ہے وہ تمہارا ہی ہے نا موقف. سبحان اللہ. کہا حضور آپ بات کریں اس کے بعد ہم بات کریں گے آگے. کہا دیکھو بھائی کتاب تمہاری, ابھی کھولوں گا نہیں, صرف فہرست پڑھیں گے, صرف فہرست. پہلا صفحہ فہرست سمجھتے ہیں, انڈیکس جو کتاب کے اوپر ہوتی ہے کہ اس کتاب کے اندر کس کس موضوع پر لکھا ہوا. اب جیسے وہ فہرست کھولی گئی, اس فہرست کا پہلا باب پڑھوں گا میں, مچلے گا سننے. وہ باب کیا تھا سنے. جیسے فہرست کھولی کہ کتاب تمہاری ہے, فہرست میں نے کھولی ہے, باب پہلا ہے اور باب کا نام ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دونوں مولوی, او یہ کیا ہو گیا, اللہ اکبر, چپل بھی ہماری, پڑی بھی ہمیں. وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا, جھنڈا بتا رہا ہے اس کا تعلق اس تنظیم سے ہے. کچھ پہنچے ہیں, باقیوں کو پہنچاتا ہوں. ہم جھنڈا کیوں لگاتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے لگاتے ہیں کہ جب کوئی جھنڈا دیکھے نا, دیکھ کر یہ کہے یار اندر کون رہتا ہے پتا نہیں, جھنڈا بتا رہا ہے, رہنے والا مصطفیٰ کریم کا غلام ہے. رسول کے غلام ہے. توجہ ہے, اب بندے کی اپنی مرضی ہے کسی دنیا دار کا غلام بنے یا مصطفیٰ کریم کا غلام بنے. مصطفیٰ کریم جیسا کوئی نہیں. کہتے ہیں نا بشر بشر بشر. آؤ حضور کیسے بشر تھے. ہم بشر کا انکار نہیں کہتے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں جیسے بشر مصطفیٰ کریم تھے ایسا بشر کوئی نہیں ہے. حضور کیسے بشر تھے؟ دلائل النبوہ کتاب کا نام,
ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے حضور بچی کی شادی ہے، خوشبو عطا فرمائیں۔ توجہ توجہ، حضور بچی کی شادی ہے، خوشبو عطا فرمائیں۔ اب سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، مجھے یہ بتائیں حضور کی عطر کی دکان تھی؟ نہیں تجارت فرماتے ہوں گے؟ نہیں، پھر بھی صحابی مانگنے آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ صحابی تھے، سبحان اللہ صحابی مانگنے آئے، گویا مانگ کر بتا رہے ہیں لوگوں خوشبو ہو یا جنت کسی اور در سے نہیں ملے گی، در مصطفیٰ ہی سے ملے گی۔ میرے امام نے صحیح فرمایا، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو یہاں سے ہو وہیں آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ آج کی حضور خوشبو عطا فرمائے۔ اچھا حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا بازار میں بہت ملتی جا کے لے لو، ہمارے پاس کیوں آئے جا کے لے لو، یہ نہیں فرمایا، کیونکہ حضور کی عادت ہی نہیں تھی، سبحان اللہ، حضور کی یہ شان نہیں، مانگنے والا آئے اور حضور منع فرما دے۔ سبحان اللہ حضور تو عطا فرمانے والے تھے۔ آپ نے فرمایا ڈبیا لائے ہو، ڈبیا لائے ہو، آج کی حضور ڈبیا تو نہیں لائے، فرمایا جاؤ لے کر آؤ۔ سبحان اللہ اب جس وقت وہ صحابی ڈبیا لے کر آئے نا، توجہ چاہوں گا آپ سب، جس وقت حضور جس وقت وہ صحابی ڈبیا لے کر آئے، وقت تھا گرمیوں کا، حضور کے نور والے پیارے پیارے جسم پاک پر تازہ تازہ چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح پسینہ چمک رہا تھا۔ یہ الفاظ بھی اعلیٰ حضرت والوں کے پاس ملیں گے۔ سبحان اللہ، انجینئر بدبخت ہوتا ہے وہ ایسا بندہ جو کہتا ہے کہ نبی کوئی شے نہیں، میں نے کہا تو کوئی شے نہیں، تیری کیا حیثیت حضور کے آگے؟ بابا کوئی شے نہیں، میں نے کہا ہمارے بابا وہ ہیں جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں رب کائنات میدان محشر میں تخت پر اللہ کے ولیوں کو بٹھائے گا۔ سبحان اللہ، ہمارے بابا تو وہاں بیٹھے ہوں گے، یہ کچروں کے ساتھ وہاں کھڑا ہوا ہوگا، ہم دیکھ کر کہیں گے مرزا دیکھ اللہ والوں کی شان کیسی ہوتی ہے، سبحان اللہ، تیری حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ صرف راٹھی کو چاہنے والے ہم غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، سبحان اللہ، تو جا صرف راٹھی کے ساتھ جا، ہم غوث اعظم کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ دروب راٹھی جانتے کون ہے دروب راٹھی؟ اللہ یعوذ باللہ، ایسا بدبخت بندہ ہے دروب راٹھی کہ جو ننگی تصویریں بنا کر انبیاء کی طرف منسوب کرتا ہے۔ استغفر اللہ، اس کے لیے مرزا کہتا ہے میں نے آج تک کسی کو یہ نہیں کہا کہ مجھے فالو کرے، میں کہتا ہوں اسے فالو کریں۔ میں کہا تیرے جیسے منہ والے ایسی بات کر سکتے ہیں؟ سنی ہی کہے گا ہمیں کسی ہندو کو فالو نہیں کرنا ہے، ہم اگر فالو کریں گے یا غوث اعظم کو کریں گے یا داتا علی حجویری کو کریں گے، ہم فالو کریں گے یا غریب نواز کو کریں گے یا بابا فرید کو کریں گے، ہم فالو کریں گے یا بریلی کے اعلیٰ حضرت کو کریں گے یا کراچی کے عطار پھیا کو کریں گے۔ تو نے کیا کیا آج تک؟ تو نے لوگوں کو مشکوک کیا ہے، تو لوگوں کو دین سے دور کر رہا ہے، تو لوگوں کو ایسا بنا رہا ہے کہ اعوذ باللہ وہ دین میں شک کر رہے ہیں۔ یہ اللہ والے ہیں تو کہتے دین میں شک نہیں کیا جاتا ہے، دینداروں کا غلام بنا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، توجہ، ہم کہاں پہنچے تھے؟ حضور کی بارگاہ تک، سبحان اللہ حضور کی بارگاہ سے غوث اعظم کی بارگاہ میں، سبحان اللہ پھر غوث اعظم سے داتا صاحب کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ، اب توجہ حضرات محترم، عرض کے حضور خوشبو عطا فرمائے۔ جس وقت وہ آئے اس وقت حضور کے جسم پاک پر تازہ تازہ چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح پسینہ چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ، توجہ توجہ، پھر انجینئر سے نکلو حضور کی بارگاہ میں، نکلو وہاں سے، آؤ حضور کی بارگاہ میں۔ کیا رکھا اس کے پاس؟ وہ تو بیٹھتا بھی ایک چار دیواری کے کمرے میں ہے۔ آنا بیٹا سنیوں کے غلاموں کے ساتھ، سبحان اللہ، آ میدان میں ہم تجھے بلا رہے ہیں، آ میدان میں بات کر، تجھے بتائیں اعلیٰ حضرت کے غلام کیسے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرات محترم توجہ چاہوں گا، اب حضور کے پیارے پیارے جسم پاک پر تازہ تازہ چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح پسینہ چمک رہا تھا۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور والی انگلی مبارک سے
انگشت مبارک سے وہ تازہ تازہ چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح پسینہ لیا، ٹبیا میں ڈالا، ٹبیا کو بند کیا، صحابی کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ نہیں آپ سمجھے نہیں، صحابی مانگ میں کیا ہے؟ خوشبو۔ حضور نے کیا عطا فرمایا؟ اچھا کمال بتاؤ، صحابی نے یہ نہیں کہا حضور یہ کیا بات ہو گئی، میں تو آپ سے خوشبو مانگنے آیا، آپ نے مجھے پسینہ دے دیا، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کیا؟ ادھر دیکھیں، ٹبیا کو لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، سبحان اللہ سینے سے لگایا، ایک پیغام دے دیا، لوگوں پسینہ ہم جیسے بشر کا ہو بدبو والا ہوتا ہے، پسینہ آمنہ کے لال کا ہو خوشبو والا ہوتا ہے۔ سرکار کی آمد ہدایت پھیلا سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کھو سلام جی سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سیدہ ساہرہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام سلام خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين یا رب العالمین ہم سب تیرے بندے محبت و پیار کے ساتھ تیرے محبوب کی آمد کی خوشی منائیں، ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ یا اللہ اگر اس میں ہم سے کوئی کوتاہی ہوگی، کمی پیشی ہوگی، غلطی ہوگی، معافی عطا فرما۔ یا رب العالمین یا رحم الرحمین ہم سب کی صغیرہ قبیلہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو متقی پرہیزگار بنا، یا اللہ اپنے اپنے محبوب کے ذکر والا بنا۔ یا اللہ جو بھی اولاد ہے ان کو صاحب اولاد کر، یا اللہ جو بے روزگار ہے ان کو صاحب روزگار بنا، یا اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورتیں اس محلے میں، شہر میں پڑھنے والے مسلمان جتنے بھی بے نمازی ہیں سب کو نمازی بنا۔ یا اللہ سب کو قرآن پاک پڑھنے کی
قرآن پاک سمجھنے کی، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین ایمان ہم سب کا سلامت رکھ، مدینے علی محبوب کا سچا عاشق بنا، آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت اور پیار نصیب فرما۔ یا اللہ دین دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب کر، سب جماعت کے، سب دوستوں کے، سب بھائیوں کے، سب بزرگوں کے یا اللہ دلوں کے نیک ارادے، نیک تمنا پوریاں فرما۔ یا اللہ سب کے بچوں کے دلوں کے نیک ارادے، نیک تمنا پوریاں فرما۔ یا اللہ تیرے بندے ہیں، گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، عیبدار ہیں، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ جن دوستوں نے، بھائیوں نے محبت سے، پیار سے تیرے محبوب کی آمد کی خوشی میں حصہ ملایا، تعاون کیا، سب کی کار خیر، خدمتوں، محنتوں، کوششوں اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ سب کے مال میں، آل میں، اولاد میں، رزق میں، دین میں، ایمان میں، صحت میں، عمر میں برکت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ اپنے اپنے محبوب کا ذکر والا بنا۔ یا اللہ ہر برائی سے، ہر فتنے سے، ہر بیماری سے، ہر فساد سے، ہر مشکل سے، ہر آزمائش سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس جماعت کی دعاؤں کی توسل کے صدقے تیری دربار میں التجا کرتا ہوں، میرا مولا تو نے میرے محبوب کی امتیوں کی جہاں جہاں مدد فرمائی، یا اللہ خاص اس وقت کے صدقے میرے مسلمان بھائی فلسطینیوں کی مدد فرما، بھی مدد فرما۔ یا اللہ دین اسلام کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، پوری دنیا میں دین اسلام کا بول بالا فرما، تمام مسلمانوں کو متفق متحد فرما۔ یا اللہ صراط مستقیم پر استقامت نصیب کر۔ یا اللہ جو میرے محبوب کے دین کے دشمن ہیں ان کو نیست و نابود فرما، ہر حال میں ہم سب کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، صحیح قبلہ کو حیاتی نصیب فرما، لمبی عمر نصیب فرما، صحیح کے عمر میں یا اللہ علم میں، عزت میں، اخلاق میں، ادب میں، عمر میں، صحت میں برکت فرما، سب کے بچوں کی بچیوں کی خیر کر۔ یا اللہ جن کے حق میں دعا کی ان کی بھی خیر کر، یا اللہ جن کے حق میں دعا نہیں کر سکے ان کی بھی خیر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو جائے۔